बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, लास्ट वीडियो में आपने कहा कि पाकिस्तान ख़तरनाक फेज़ में दाखिल हो गया है और ख़लीजी ममालिक से आने वाली इत्तलात तशवीशनाक है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी। पाकिस्तान इस सारे मामले को फेस करने के लिए सियासी और सफारती सतह पर अमलन कुछ कर भी रहा है या खुद को पानी के बहाव पर छोड़ दिया? देखिए, मैं आपको ना बड़े वसूख से एक बात बता सकता हूँ कि इस वक्त मौजूदा मंजरनामे में पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लॉक लगा हो। सही। इस तमाम मामले के हवाले से खबरें बहुत कम बाहर आ रही हैं और जेन्युइन खबरें तो बिल्कुल ही कम बाहर आ रही हैं। ज़्यादातर टेबल स्टोरीज हो रही हैं, टामक टोइयाँ मारी जा रही हैं, अंदाजे लगाए जा रहे हैं, फिर कुछ आने वाली और इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट होने वाली खबरों की पैडिंग की जा रही है। सही। मैंने बड़ी एफर्ट किया, बहुत सारे लोगों से रब्ता किया जो पाकिस्तान के सफारती हलके हैं, जो मौजूदा दफ्तर खारजा के अफसरान के साबका कॉलीग्स हैं या बॉसेस हैं। सही। तो 3 बड़ी इतलात हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के सफारती हलकों में ज़ेर गर्दिश हैं और कुछ सवालात की सूरत में, कुछ इतलात की सूरत में और कुछ मालूमात की सूरत में मुझ तक पहुँचे हैं। वो मैं आपको ज़रा गोशगुजार कर देता हूँ, क्योंकि देखें, अभी आप जो इस वक्त होता देख रहे हैं ना, ये है पाकिस्तान का मिशन इम्पॉसिबल 1। जब मिशन इम्पॉसिबल 1 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मिशन इम्पॉसिबल 2 शुरू होगा। सही। और मिशन इम्पॉसिबल 2 के कामयाब होने की सूरत में पाकिस्तान के वारे न्यारे भी हो सकते हैं, पाकिस्तान के हालात बदल सकते हैं, पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का अंबार लग सकता है और उसके फ्लॉप होने की सूरत में बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। सही। तो अभी इतनी चीज़ें फ्लूइड हैं जिनको आप इतनी आसानी से कंक्लूड नहीं कर सकते। देखें, सबसे पहले ये जो मिशन इम्पॉसिबल 1 है, फिर हम आते हैं ज़रा ये जो इस वक्त इतलात ज़ेरे गर्दिश हैं, दे मेड सेंस। यानी उन्होंने भी कुछ चीज़ें, जिन सफारतकारों की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कुछ चीज़ें अंदाजे की बुनियाद पे, कुछ तजुर्बे की बुनियाद पे, कुछ तज्ज़िये की बुनियाद पे और कुछ मालूमात की बुनियाद पे की हैं। तो उसको ज़रा मिला कर देख लेंगे। मिशन इम्पॉसिबल 1, ये जो आपने जंग का ख़ात्मा करवाना है ईरान और अमेरिका के दरमियान, ये कोई आसान काम नहीं है। अभी आपको जो ईरान ने शर्त रखी थी लबनान वाली को, उसको इंक्लूड किया जाए, वो होने के बाद उम्मीद नज़र आ रही है कि अगले नशिस्त होने वाली है। सही। दूसरी जो प्री कंडीशन आपको मालूम है इन मुज़ाकरात के होने की, वो मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का ट्वीट ईरान से इस्लामाबाद रवानगी से पहले था, जिसमें उन्होंने कहा था 2 प्री कंडीशंस हैं, एक लबनान की और एक ईरानी असासों के गैर मुंजमद किए जाने की, उन तक हमारी रसाई, तमाम तो नहीं लेकिन चलें इनिशियल जी, और रेपरेशंस, हमारी इकोनॉमिक नुकसानात का अजाला, ये सारी चीज़ें जो हैं कुछ प्री कंडीशंस हैं और कुछ पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट हो सकती हैं। सही। अब इस जंग के खात्मे की बार बार आप बात सुन रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं फ्रैंकली, मैं डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है उससे ज़्यादा समझता हूं कि तवज्जो रखनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहा है। सही। जो कह रहा है वो कि बस डील होने वाली है, जंग ख़त्म हो गई है, जंग ख़त्म होने वाली है, डील होने की सूरत में मैं इस्लामाबाद आऊँगा, मैं वहाँ पर आके साइन करूँगा, और लोग अंदाजे लगा रहे हैं कि कश्मीर पे भी बात हो जाएगी, फलां भी हो जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान का भी रब्ता हो गया है, पीठ हैसियत की अलहदा से कोई स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ईरान की तरफ से जवाब कुछ और दिया जा रहा है। जब आपने जंग हतमी तौर पर ख़त्म करनी होती है तो आप नाए हुरमुज़ के नाके के आगे एक और नाका नहीं लगाते, आप एम्फीबियस अटैक के लिए अपने असॉल्ट शिप्स नहीं बुलाते, आप 82nd एयरबॉर्न डिवीज़न के पैराट्रूपर्स नहीं बुलाते, आप एडिशनल 10,000 फ़ौजी नहीं भेजते, आप थर्ड सिस्टम्स जो हैं इधर उधर दिए हुए उनको रीजन में नहीं बुलाते, आप कायर स्टामर के ऊपर दबाव नहीं डालते, आप ये सब कुछ नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ मुज़ाकरात के कामयाब होने के इम्कानात भी हमारे यहाँ ज़ेर बहस है। लेकिन असल सवाल ये है कि ये जब मिशन पूरा हो जाएगा, होपफुली वो मिशन इम्पॉसिबल 1 है, तो फिर मिशन इम्पॉसिबल 2 शुरू होगा। तो मेरी अपने सफारतकारों से जिनसे बात हुई, मैंने कहा कि ये क्या इस वक्त बेसिकली अंदर क्या आपके पास क्या इत्तलात आ रही हैं, क्या खबरें आ रही हैं, क्योंकि अदरवाइज़ आपके यहाँ ऑफिशियल्स कम्प्लीटली टाइट लिप्ड हैं। इंफॉर्मेशन जो है उसका एक बहुत बड़ा बफर है और वो आपके तक इत्तलात नहीं पहुँच रही। तो उन्होंने मेरे से सवाल किया, आप
کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو یو اے ای اور ایران کا رابطہ ہوا ہے یہ کیسے ہوا ہے؟ میں نے کہا کیسے ہوا ہے؟ مطلب رابطہ ہو گیا، دو ممالک ہیں ان کے درمیان، ابھی انٹل ریسنٹلی ان کے ڈپلومیٹک تعلقات بھی تھے، یہ ابھی اس جنگ سے پہلے وہ جب سفارتی عملہ بھیجنے واپس بلانے اس والی بات ہوئی اس سے پہلے تھے معاملات؟ نہیں، یہ ایسے نہیں۔ پاکستان نے اس کے پیچھے ایک پورا پاکستان کا پش، پاکستان نے اس رابطے کو کروانے میں کردار ادا کیا ہے۔ یہ جو رابطہ ہوا ہے اس رابطے کے پیچھے پاکستان کی دونوں طرف کچھ نہ کچھ کمیونیکیشن موجود ہے، اور ایون اس جنگ کے آغاز کے بعد جو سعودی عرب اور ایران کے درمیان پہلا رابطہ ہوا تھا وہ رابطہ بھی انہوں نے کہا پاکستان نے کروایا۔ صحیح۔ اب یہ حیران کرنا ہے، ساتھ میں ایران کو سعودی عرب کی بہاف پر پاکستان نے چیزیں بھی کمیونیکیٹ کی۔ پاکستان اس وقت اپیرنٹلی اعلانیہ طور پر ایک برج ہے ایران اور امریکہ، نہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، یہ اناؤنسڈ ہے۔ جو غیر اعلانیہ برج قائم ہوا ہے وہ پاکستان کے ذریعے خلیجی ممالک کے ساتھ ہے۔ تو ہم بہت زیادہ ڈپلومیٹک ایفرٹ کر رہے ہیں کہ جس سے یہ معاملہ اور اس لڑائی کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کروا کے ایونچولی سیٹل کروایا جائے۔ صحیح۔ لیکن یہ ایک مشن امپاسبل ہے، یہ بہت مشکل فیٹ ہے۔ اگر آپ اچیو کر جاتے، دیکھیں پاکستان ظاہر ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں ہم ہیں تو ایک ڈپلومیٹک منڈر نا۔ میں لاسٹ ویڈیو میں بھی تذکرہ کیا تھا، ہر تقریباً اس موضوع پہ ہونے والی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ پاکستان وہ عجوبہ ہے کہ جہاں پر اس کی فضاؤں میں بیک وقت آپ کو F-17 تھنڈر اور F-16 طیارے نظر آتے ہیں، دو انتہائی رائبل ممالک کے۔ پاکستان کی ڈپلومیٹک ہسٹری میں صدر نکسن کے دور میں اس وقت کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، پھر بعد میں فارن منسٹر ہنری کسنجر، ان کا دورہ خفیہ طریقے سے کروانا چائنا کے اور امریکہ کے درمیان۔ آج حالات مختلف ہیں، لیکن یہ کردار پاکستان نے اگر ماضی میں ون وے اور دی ادر ادا کیا تھا تو آج شاید یہ ممکن ہے کہ پاکستان ٹون ڈاؤن ضرور ختم نہیں کروا سکتا، وہ ایک لڑائی ہے جس کو آپ ختم نہیں کروا سکتے، بٹ پاکستان اس طرح کا تعلقات رکھتا ہے کہ واشنگٹن بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہاں جی ہمیں اعتماد ہے اور ہم آنے کے لیے تیار ہیں، یہاں پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، دوسرا راؤنڈ بھی یہیں کرنے پہ تیار ہیں، صدر ٹرمپ سائن کرنے کے لیے بھی آنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی وہ جس طریقے سے پاکستانی قیادت کے ساتھ بغل گیر ہوتے ہیں یا جو پاکستان کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس لگاتے ہیں، جو محمد باقر کالیباف کرتے ہیں، تیسری طرف آپ کے سعودی عرب کے ساتھ جناب ایک واحد متحدہ عرب امارات ہے جہاں پر حکومت کے قریب سمجھے جانے والے، وہاں کی رائل فیملی کے قریب سمجھے جانے والے جو تجزیہ کار ہیں وہ پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کو ناکام کروانے کے لیے بھارت کی زبان بول رہے ہیں۔ وہ پاکستان $3 ارب جو واپس مانگا گیا ہے، اور پھر پاکستانیوں کو یہ پورا تاثر دینا کہ پاکستانیوں کے لیے اب زمین تنگ ہونے والی ہے، صرف متحدہ عرب امارات کی نہیں خلیجی ممالک کی بھی، وہ تاہم جد اور یہ انہی کا کام ہے۔ ان تمام لوگوں کو آپ فالو کریں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے۔ تو جو مشن امپاسبل 2 ہے وہ یہاں تک محدود نہیں ہے، ابھی آپ اس ایک ایسے پرخطر راستے پر چل پڑے ہیں کہ جہاں پر آپ کو ایونچولی اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایران اور متحدہ عرب امارات کی صلح کروانی، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی صلح کروانی ہے، اس کے بعد ایران کی اور بحرین کی صلح کروانی ہے، ایران کی اور قطر کی صلح کروانی ہے، ایران کی اور کویت کی صلح کروانی ہے۔ عمان اور ایران چلو پھر تھوڑا بہت ان کے تعلقات اتنے بگڑے نہیں، اور عمان کے لیے خود بھی ایک بڑی اپرچونٹی بن گئی ہے کہ اگر آبنائے ہرمز جو ہے وہ وہاں سے یہ ٹیکس والا نظام قائم ہو جاتا ہے تو اگر $2 فی بیرل ملے گا تو ایک ہمارا ہوگا ایک ایران کا ہوگا، اگر 4 ہوگا تو 2 ہمارے ہوں گے 2 ایران کے ہوں گے، تو ان کے تو بغیر جنگ لڑے بغیر کوئی معاملہ ان کا تو اتنا فائدہ ہوگا۔ اور جو خلیجی ممالک ہیں ان میں عمان جو ہے نسبتاً وہاں پر آپ کو وہ دولت کی ریل پیل اور وہ اس طرح کے معاملات جو تام جام لش پش وہ چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن اس فیڈ کو اچیو کرنے کے لیے اس کا کوئی ایک اینگل نہیں ہے۔ صحیح، یہ جو حالات پاکستان کے بدل سکتے ہیں، یقیناً بدل سکتے ہیں۔ میں اس دن ایک بڑے قابل
شخص ہیں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا دس از $100 billion اپرچونٹی فار پاکستان. میں نے کہا اچھا $100 billion, انہوں نے کہا نہیں, $100 billion پر ایئر اپرچونٹی فار پاکستان. میں نے کہا ہاؤ کم؟ $100 billion پاکستان مطلب یہاں پر معاملہ 1 ارب کے لیے ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے ہم ناک رگڑتے ہیں گھٹنوں کے. 1 ارب کے لیے جس کا وزیر اعظم کہتا ہو کہ ہمارے جناب ہم ناک سے لکیریں نکلواتے ہیں, ناک سے لکیریں نکال لیں, آپ کو اتنا چھوٹ کوئی دے سکتا ہے. انہوں نے کہا دیکھیں اپرچونٹی از این اپرچونٹی, آپ اس اپرچونٹی سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دعوے آپ کے ہم سنتے آئے ہیں نا, ابھی $100 ارب آ رہا ہے, $25 ارب آ رہا ہے, $30 ارب آ رہا ہے. فرینکلی اسپیکنگ اس سارے معاملے میں ابھی تک ہمیں جو سعودی عرب سے پلیجز کی بات نہیں کر رہا میں, ٹینجیبل آپ کو ابھی تک کیا ملا ہے؟ ہارڈ کیش نہیں کیا ملا ہے؟ کیا ملا؟ وہ ملا ہے جو ہم سے لے لیا گیا ہے. متحدہ عرب امارات میں ہم سے $3 ارب لے لیا, وہ $3 ارب فلو مطلب کھایا نہ پیا, گلاس تھوڑا بارہ نے. آپ کو یہ نہیں کہ کرامت مغل صاحب آپ سے کسی نے پانی کا گلاس چھین لی تو میں نے آپ کے لیے آگے یہاں پر کنواں نہیں کھودا کہ بھائی تو جتنا پانی پینا ہے تو پی, رج کے پی, لوگوں کو بھی پلا. میں نے وہ 1 گلاس جو میری وجہ سے چھینا گیا تھا, میں نے وہ 1 گلاس آپ کو دے دیا. سو اب یہاں پہ خلیجی ممالک ان کی لڑائی ختم کروانا. دیکھیں ایران کو اگر اکنامک سینکشن سے اور ایک ماحول ذرا بن بھی رہا بہتر قائم ہو جائے, آپ خود سوچیں ایران دنیا کے امیر ترین ممالک میں ٹیکنیکلی اگر آپ اس کے ریسورسز کے اعتبار سے, اس کے آئل کے گیس کے ریزروز کے اعتبار سے دیکھیں تو ایران ان بہت سارے خلیجی ممالک سے کہیں آگے, تیسرے بڑے ذخائر ہیں دنیا میں, ویری ریسورس 40% آئل ہے ان کے پاس. پوری دنیا کے مسائل یہ جو ابھی آپ کو اکنامک برنٹ کرنچ, ایک عالمی کساد بازاری کا ماحول نظر آ رہا ہے. آپ کے اگر امیڈیٹ نیبرہڈ میں کوئی ملک پراسپر کرے گا تو آپ بھی پراسپر کریں گے, ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آئے گا. یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ میں نے ان کو آرگومنٹ یہ دیا جو ہمارے سبھی صاحبان ہیں, میں نے ان کو کہا کہ آپ مطلب ٹھیک ہے میں آپٹمسٹ ہوں, میں بھی آپ سے بڑا میں چاہتا ہوں کہ یہ امید جس کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ پوری ہو, لیکن اصل سوال یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ تو پاکستان کے ہمیشہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں, شہد سے میٹھی, ہمالیہ سے اونچی, سمندر سے گہری, اسٹیل سے سخت, یہ ساری باتیں آپ ہمیں بتاتے آتے ہیں. چائنا کے ساتھ پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے وہ مطلب 25 کروڑ کا ملک ہے, اس کا بائیلیٹرل ٹریڈ اور اس کی سرمایہ کاری, اس کی انٹر ڈیپینڈنس, دونوں جگہوں کا فائدہ کہاں ہونا چاہیے تھا. لداخ کی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی بدترین لڑائی انڈیا اور چائنا کے درمیان ڈسپیوٹ کا موجود ہونا, میرر ڈپلائمنٹ 50,000 فوجیوں کی ہونا ایک دوسرے کے ساتھ, اٹ کتے کا غیر ہونا, اس کے باوجود ان کی بائیلیٹرل ٹریڈ کورونا کے دنوں میں بھی بڑھ کر جو $75 ارب 80 ارب ڈالر پہ کھڑی ہوئی تھی وہ 100, 110, 120 اور پھر 129 ارب ڈالر کو جا کے ہٹ کی. ان کی نہ شہد سے میٹھی ہے, نہ ان کی آپس میں سمندر سے گہری ہے, نہ ہمالیہ سے یا ماؤنٹ ایوریسٹ سے اونچی ہے, نہ اسٹیل سے سخت ہے, نہ پاک چین ونس ہوئے. اور تو ہم اگر اپنے امیڈیٹ نیبرہڈ میں اپنے سب سے بہترین پڑوسی, اپنے سب سے بہترین کارنر سٹون آف آر فارن پالیسی سے اس طریقے کا فائدہ نہیں ڈرا کر سکے تو آپ کو کون سا ایسا لگتا ہے کمال جو ہو جائے گا. تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ جواب کو بہت اچھا جواب, یعنی کہ کوئی سالڈ جواب نہیں تھا, بٹ دا فیکٹ ریمینس کہ آپ جو سیکورٹی گارنٹیز یا جو کردار آپ ادا کر رہے ہیں, آپ خود سوچیں کہ دنیا کو ٹریلینز آف ڈالرز کے نقصان سے بچانے کی کوشش کرنے والے ملک کا وزیر اعظم سعودی عرب UAE کی طرف سے $3 ارب واپس مانگے گئے کا ازالہ مانگنے کے لیے جا ایٹ دیا, اور اپنے ہاں انٹرنیشنلی آئے ہوئے CNN کی ٹاپ سٹوری, CNN پاکستان کے بلیک آؤٹس پاکستان کی, دیکھیں اٹس اے سٹوری آف مس پلیسڈ پرائورٹیز. آپ دنیا میں وہ ظاہر ہے کہ ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کو دیکھا, اس میں سارے حکمران شامل ہیں, کسی ایک اس کی بات نہیں ہے, سکسیسو دیکھ لیں ادر دین جو آپ کی پوسچرنگ PTI کے دور میں آئی, لیکن PTI کا دور تھا ہی کتنا,
اور پھر کرونا بھی اس دوران تھا، اور پھر کر پانے کی صلاحیت اور اہلیت کے اوپر سوالات بھی تھے. لیکن کبھی یہ خبر نہیں آئی کہ 50 سال کی کم ترین سرمایہ کاری تھی، تاریخ کی 22 سال کی سب سے بلند بے روزگاری تھی. ایسی خبریں کم از کم نہیں تھیں. بالکل ہم نے ان کو رپورٹ کیا. یہ تھا کہ ورکرز کم پڑ گئے، انڈسٹری چل گئی. نہیں، اب آپ کا سوال کیا ہے؟ دیکھیں، ایک ملک ہے جو اپنی تیل کی ضروریات خود پوری نہیں کرتا. جی، ڈیپینڈنٹ ہے. آپ 80% 85% اپنی ٹوٹل نیڈ کا امپورٹ کرتے ہیں. گیس پلس جتنی آپ کی پیٹرولیم مصنوعات وہ آتی ہیں ڈالر سے. ڈالر کمانے کے لیے آپ کے پاس ذریعہ صرف اپنی ہلکی پھلکی ایکسپورٹس ہیں اور ریمیٹنسز ہیں. اب آپ نے اپنا بجلی بنانے کا تمام نظام تیل کے اوپر رکھا ہے، اور ادھار انسٹالڈ کیپیسٹی آپ کی 50-55 ہزار ہے. ریکوائرمنٹ اس کی اس وقت آپ کی لاک ڈاؤن لگا کے مارکیٹیں بند کر کے 12-15 ہزار ہے، 17 ہزار میگا واٹ ہے، وہ آپ سے پوری نہیں ہو رہی. خربوں روپے آپ کیپیسٹی چارجز کے مد میں اس غریب عوام کی جیبوں پہ ڈاکے ڈال چکے، نچوڑ چکے. آئی پی پیز کو آپ نے ایسے واہیات قسم کے 1990s سے لے کے ایسے معاہدے کیے ہیں جو آج تک ہماری جیب کے اوپر بوجھ ہے. اور آج جس وقت پاکستان سینٹر آف اٹینشن آف دا ورلڈ بنا ہوا ہے، یہاں ان سے پیسہ پورا کرنے کا وقت ہے، تب بھی حکومت ان سے نہیں کروا رہی. CNN کی اور ان کے تمام رپورٹرز اور ان سے رپورٹ آپ سن لیں گے جناب. یہ پاکستان میں اسلام آباد کی اسکائی لائن ہے، آپ کو پیچھے بلیک آؤٹس نظر آ رہے ہیں. یہ وہ ملک ہے جو دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی جنگ میں ثالث ہے. دیکھیں، انڈرسٹینڈیبلی پاکستان میں یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کیوبا جو ہے وہ کوئی غالباً 2 یا 3 مہینے کے بلیک آؤٹ سے نکل کے کوئی تھوڑا سا روشنیوں کی طرف آ رہا ہے. ابھی جب روس کی طرف سے بھیجا گیا تیل کریبین سی پار کر کے وہاں پر جانے کی اجازت دی گئی امریکہ کی طرف سے، جو فلوٹیلا گیا ہے، اس کے بعد صورتحال کو بہتری کی طرف جا رہی ہے. وہاں پر بھی جو تیل جو ہے وہ نہ ہونا ایک بڑا جو ہے وہ، لیکن آپ نے کیا یہ دیکھا کہ آپ کے حکمرانوں نے ایوب خان کے بعد سے آج تک کوئی آلٹرنیٹ جو ریسورسز ہیں، جو چیپسٹ ریسورسز ہیں، ڈیم سے پانی سے بجلی بنانا، ایک ملک جس میں 300 دن کا سورج آپ کو اویلیبل ہے، وہاں پر سولر الیکٹرک وہیکلز، اس طرف کی پالیسی آپ کی کوئی بننا، یہ جناب جو نام تو لیتے ہیں گرین ریولوشن کا، وہاں تو بس نام ہی لیتے ہیں نا. کہانی آپ کو جو آن گراؤنڈ نظر آ رہی ہے کہ وزیر صاحب جو ہیں وہ لغاری صاحب آ کے کہتے ہیں کہ خوشخبری یہ ہے کہ یہ RC، اس کے بعد پھر ہم اب یعنی لوڈ شیڈنگ، چلے بات جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ پہ چلے گی. اصل سوال یہ ہے کہ جو اگر تو حکمرانوں نے انہوں نے اپنی پرسنل ایشورنسز کے لیے کہ ہاں جی ہم آپ کو دیکھیں نا، اس سے بڑی آپ کو کیا اس کے بدلے میں مل سکتا ہے کہ ہم آپ کی حکومت کو لیجیٹیمیٹ حکومت سمجھتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ خوش ہیں، اسی بات میں آپ نے خوش ہو جانا ہے، یا پھر آپ کو آن گراؤنڈ کوئی چیز ہوتی ہوئی بھی نظر آئے گی. وہ فکر ہو تو 4 سال سے اس کے لیے آپ نے سیاسی لڑائی ختم کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے لا اینڈ آرڈر بہتر کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایک قومی سطح کی ہم آہنگی چاہیے. جو ابھی اس وقت بیک برنر پہ سٹوری چلی گئی ہے پاکستان کی، سیاسی لڑائی کی، اڈیالہ جیل کی سٹوری اس وقت بیک برنر پہ چلی گئی ہے. جب بھی کوئی بڑی، جس طرح مچھلی ہے وہ چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، جب کوئی بڑی خبر ہوتی ہے تو وہ چھوٹی خبروں کو یا چھوٹی خبروں کو، جنگ ایک عالمی خبر ہوتی ہے اور وہ آپ کے پڑوس میں ہو تو پھر بہت ہی عالمی خبر ہوتی ہے. تو اس نے اس وقت اوور شیڈو کر دیا پاکستان کے پولیٹیکل سین کو. بٹ یہ جو آپ کو پاور آؤٹیج نظر آ رہی ہے، یہ جو آگے بلوں کا اور اس سارا معاملہ نظر آ رہا ہے، یہ پاکستان میں 6000 ارب ڈالر کی معدنیات زیر زمین موجود ہونے کی خبروں سے ٹھیک نہیں ہو. یہ ان میں سے کچھ 600 ارب ڈالر نکالے اس مٹی میں، اس مٹی سے نکل کے پاکستان کی اکانومی میں جا کر ہی کچھ ہوگا. اور 3 بہرحال جو پاکستان نے پریکٹیکل سٹیپس جن کے بارے میں کہا گیا، UAE اور سعودی عرب کے درمیان کچھ کروا رہے ہیں، ایران اور سعودی عرب کا رابطہ، UAE اور ایران کا رابطہ، اور مسعود پزشکیان کا جو وہ ٹویٹ تھا کہ جس میں سعودی عرب کو ایشورنس دی گئی، وہ بھی پاکستان نے کروایا تھا. یہ میرے تک اطلاع پہنچی ہے کہ اس کے پیچھے پاکستان کا ایفرٹ تھا. جو سعودی عرب اور ایران کے درمیان چیزیں اس سٹیج پر نہیں گئیں جس کا اظہار شہزادہ فیصل بن فرحان السعود سعودی فارن منسٹر نے، جو 11 ممالک کے وزرائے خارجہ کا ریاض میں ہونے والا اجلاس تھا، اس کے باہر نکل کر انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا پیشنس از ناٹ فار ایور،
ہمارا صبر کا پیمانہ کسی بھی وقت لبریز ہو سکتا ہے. تو بہرحال ایفرٹ چل رہا ہے, امید بہتری کی ہونی چاہیے, بٹ لیٹس سی ہاؤ دا اسٹوری انفولڈز. صحیح, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.